बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। आज यौमी यकजहती कश्मीर है। कश्मीर के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान में रैलियां भी निकाली गईं और ख़ास तौर पे जलसे भी किए गए। मुज़फ़्फ़राबाद में PDM ने एक बड़ा जलसा किया। पूरे कौम ने आज के इस दिन को भरपूर अज़्म के साथ मनाया। मगर सियासतदानों की अगर बात करें तो आज के भी इस दिन में जब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जब यकजुबान होने की ज़रूरत है, तो सिर्फ अपने सियासी एजेंडा के ऊपर ही आवाज़ उठाई। PDM ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया, क्या क्या बातें की इससे मुतालिक तो बात करेंगे, मगर बड़ा ऐलान और बड़ा अहम ऐलान जो कि उनके इजलास में ये तय हुआ और फिर मीडिया को भी बताया गया कि वो ये था कि 26 मार्च की हतमी तारीख दे दी गई है कि लॉन्ग मार्च होगा, मगर इस्लामाबाद की तरफ से होगा। वज़ीर दाखिला शेख साहब ने उनको वेलकम किया, शेख रशीद साहब ने, मगर इसके साथ साथ ये भी कहा अगर कानून हाथ में लेंगे तो उसके हवाले से भी तय किया जाएगा कि आपके साथ कैसा सलूक रवा रखा जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर गिलगित बल्तिस्तान का मामला सबसे ज्यादा अहम इस वजह से भी है क्योंकि मकामी लोग जब ये एतराफ़ करते हैं कि भारत इन्वॉल्व है, उसकी साजिश बेनकाब हो जाती है, तो ऐसे में जब मुल्क दुश्मन कुव्वतें भरपूर तरीके से सरगर्म हैं, हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर किस किस्म के इक़दाम करना होंगे, इस पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो अहम ऐलानात किए हैं उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। हारून साहब, आज यौमी यकजहती कश्मीर है, पूरी कौम ने मनाया, मगर सियासतदानों ने कैसे मनाया? देखिए, जो मैसेज इंडिया को गया है वो तो यही है कि पाकिस्तान तकसीम है और ज़्यादातर तो एक दूसरे के खिलाफ ही गुफ्तगू की, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। आज के दिन दोनों को होशमंदी से काम लेना चाहिए था। इमरान खान साहब का मिजाज भी यही है और उनका भी यही है। मगर ये कि वो तवज्जो तो उनकी है, वो मुज़फ़्फ़राबाद में कभी जलसा न करते। मसलसल मीडिया ने इसको पॉइंट आउट किया कि जी कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे, इसराइल को तस्लीम करने के मामले में भी बात नहीं कर रहे। ज़ाहिर है उसमें जो एक दो मेन प्लेयर हैं नवाज शरीफ समेत, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को निगाह में रखते हैं कि वो क्या चाहती है। तो इधर खान साहब का भी हाल ये है कि भाई उन्हें उकसाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। उन्होंने इस मौके पर ये दिन ऐसा नहीं था और कोई भरपूर अज़्म के साथ नहीं मनाया गया। मतलब ये क्या है कि सवाए मेरा ख्याल है बहावलपुर में एक कॉलेज की खातीन ने कॉलेज से जुलूस निकाला गया और ईसाइयों ने निकाला। और भाई ये आपको स्पीकर को और सेनेट के चेयरमैन को जुलूस के लिए लाना पड़ता, वो टाइगर फोर्स किधर है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि जब काम वाकई हो रहा था, यानी 89 में तहरीक शुरू हुई है कश्मीर में, तो जब काम वाकई हो रहा था तो उस वक्त तो क्या था, जमात इस्लामी के हाथ में थी और वही इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये उन्होंने तय किया था कि पार्टी प्लेटफार्म से नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ जो हैं वो मुश्तरका होंगी। तो जाहिर है इस पर किसी को क्या इख्तलाफ है, इसमें तो कौम को बहुत मोबिलाइज किया जा सकता है। वो पहले पॉलिटिक्स पे बात करें, फिर आगे कैसे मोबिलाइजेशन दुनिया में हो सकती है और मुल्क में हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे नहीं नज़र आता किसी की भी कमिटमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, किसी की कोई कमिटमेंट, लिप सर्विस है। वरना इस मौके पे तो आप कराची से लेके और कंट्रोल लाइन तक कतार बना दें तो बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? ये लोग मोटिवेटेड हैं और ऐसी कुर्बानियां दी गई हैं कि जिसकी तारीख में नज़ीर ही नहीं मिलती। ठीक, अब इस पे जरा तफसील से बात करते हैं। यार, उन सब सियासत पे बिल आखिर तारीख दे दी है, 26 मार्च की तारीख है, इस्लामाबाद की तरफ वो चले जाएंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे उस मौसम में जब अपना सेनेट के इलेक्शन हो रहे होंगे, उस वक्त जाएंगे। सारी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे होंगे, सेनेट के हो चुके होंगे और गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। और ऐलान जो फरमाया है वो कहाँ रावलपिंडी जा रहे थे और कहाँ इस्लामाबाद जाएंगे और उसका खत्म करने का ऐलान पहले कर दिया है। पहले दिन ही आपने कहा था नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की और नून लीग की तो ख्वाहिश थी कि इस्तीफे उनके आखिर में खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने इसरार किया। आपने देखा वो किस कदर बुझे हुए थे और किस लहजे में बात कर रहे थे। इतना बुझा हुआ तो उन्हें कभी नहीं देखा गया उनकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में। और इस्तीफों पे तो पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बात ही नहीं की और जाहिर है उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो इस्तीफे दें। तहरीक अदम एतमाद, तो वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात करते रहे, वो दूसरे नहीं माने। अब ये तो एक चकमा देने की बात है ना कि जी लोग हैं साथ। भाई मंजूर भट्टू के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकी, उनके सरपरस्ती पीछे हट गए तो हट गए। तो अमलन तो देखिए ना, दो पहलू हैं, दोनों बड़े दिलचस्प, दोनों बड़े अहम हैं। एक तो ये कि भाई PDM के साथ लोग तो नहीं निकले,
نہ ان کے جلسوں میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی، نہ لانگ مارچ کا کوئی امکان ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں، اور اس طرح حکومتیں نہیں ختم ہوتی. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں NRO نہیں دیتے، پریکٹیکلی تو NRO ہو گیا. وہ کیسے ہارون صاحب؟ زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، کنفرم ہو گئی. شہباز شریف صاحب ہاسپٹل چلے گئے، درست. اور حمزہ کی ضمانت کا امکان موجود ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا. تو عام تاثر یہ ہے کہ بھائی اب اتنا عرصہ گزر گیا، ہو ہی جائے گا. ضمانت ہو گئی تھی آخرکار، سعد رفیق کی بھی ہو گئی تھی. اور NRO اور کس چیز کا، پیپلز پارٹی کے ذہن کا دیکھنا، الگ الگ سب کے مفادات دیکھ لیں. PDM سے فائدہ ہوا مولانا فضل الرحمان کو، نا قومی اسمبلی کے الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے کہ وہ سینٹرل سٹیج پہ آ گئے. محترمہ مریم نواز کو فائدہ ہوا قومی لیڈر بننے کا، ان کا جو امیج وہ بنانا چاہتے تھے اس میں مدد ملی کافی. اور بلاول کو بھی فائدہ ہوا. لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں نون لیگ تو اس میں لوزر ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے تو یہ پیچھے ہٹے ہیں نا اس سے. اور وہ اپوزیشن جس نے یک وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پہ دعویٰ بول رہی تھی، تابڑتوڑ حملے تھے. اب اگر عمران خان ان کا ٹارگٹ ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایک تو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، دوسرا خان صاحب کے لیے خطرات اس میں بڑھتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، کتنا دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن معلوم کیا پڑ رہا ہے ابھی ہارون صاحب؟ اپوزیشن کے لیے مطلب الٹیمیٹلی اس سے الٹیمیٹ انالیسس میں تو ان کا فائدہ ہی ہوگا نا. یعنی عوامی تاثر تو ان کا گہرا نہیں ہوا. لیکن PDM دیکھیے نا، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کے مقدمات کہاں گئے؟ وہ جو نیب کہہ رہی تھی آج بلائیں گے کل بلائیں گے، سب ٹھنڈا پڑا. سارے خبریں کدھر گئی؟ ابھی تو خبریں کچھ. اگر نیب ہی ٹھنڈی ہو گئی تو ایک طرح کا NRO ہو گیا نا. لیکن مریم صاحبہ تو بڑی سخت باتیں آج بھی کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان تمہارا نہیں، تمہارے بڑوں کے فون ہمیں آتے ہیں، خدا کے واسطے. کنزمپشن کے لیے نواز شریف صاحب نے تو اب وہ بات کرنی ہی چھوڑ دی جو وہ کرتے تھے، نام لینے چھوڑ دیے نا. آج کل صرف شاید خاقان عباسی کے جانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں. ان کو جب جانے دیا گیا، پہلی بات تو یہ جانے دیا گیا. شیخ صاحب نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر مریم کو جانے دیتے، وہ تو عمران خان صاحب کا تو مزاج ہی سیاسی نہیں ہے نا، نہ سیاست کا اس درجے میں اس کی باریکیوں کا ادراک ہے کہ جانے دیتے ہیں تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی. دیکھیں نا، نون لیگ کے بغیر اس تحریک کی کیا اہمیت تھی؟ وہ اگر چلی جاتی ہیں تو یہاں کون تھا؟ یہاں شہباز شریف صاحب تو بالکل نہ کرتے اور ممکن ہے گرفتار بھی نہ ہوتے. اگر شیخ صاحب کی یہ بات درست ہے ہارون صاحب، تو کیا شیخ صاحب کی اور بھی باتیں ہم درست سمجھ لیں؟ وہ جو کہتے ہیں ہر بات تو درست نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ مطلب جتنے غصے میں نظر آئے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد آئے تو قانون توڑا، ایسا سلوک کروں گا تاریخ یاد رکھے گی. یہ دھمکیاں ہیں. خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے میں ان کی مدد کروں گا. ہاں، ویلکم. اور ہوگا کیا؟ وہ 10-12 دن تماشا رہے گا. اچھا بھائی، لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دیہات سے آتے ہیں. نون لیگ میں تو ایجیٹیشن کرنے والے ورکر نہیں ہیں. درست. پیپلز پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب ان کی ضمانت ہو جائے، کیسز واپس لیے جائیں اور بلاول کا سیاسی مستقبل ہو، تو اس میں تو پیش رفت ہو ہی رہی ہے. اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کے معاملے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. تقریروں سے سیاست نہیں بدلتی. وہ تقریروں سے محترمہ فاطمہ جناح کی اتنی بڑی تحریک تھی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا کس قدر ان کا احترام تھا اور کس قدر ان کا رعب دبدبہ تھا. یا موچی دروازے میں انہوں نے حبیب جالب کو بلانے کے لگے تو بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ نظم سنیں گے. انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا. وہ تو پرانے مزاج کی خاتون تھی اور بڑا اپنے بھائی کی طرح ڈسپلن کی بڑی سختی سے پابندی کراتی تھی. اور یہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ ایوب خان پاپولر ہو چکے تھے اور الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی. وہ اس طرح کے تو بالغ رائے دے کے الیکشن ہی نہیں تھے. تو وہ تو دیکھیں نا، 77 ہی ایک ایکسیپشن ہے کہ جب بھٹو نے بہت خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہاں سے خان صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو لوگ شاہی قلعے میں رکھے جاتے تھے، دلائی کیمپ ہوتے تھے. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے 77 میں اور 329 آدمی قتل ہوئے. وہ تو اب اس طرح کی تو صورتحال ہی نہیں ہے نا. پھر کتھارسس کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، یہ جو اسمبلی میں تماشا لگا رہتا ہے. جی. اب اس کا ایک پہلو یہ ہے
کہ ساکھ پہلے ہی سیاستدانوں کے مولانا فضل الرحمان کی کیا ساکھ ہے, زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کیا ساکھ ہے, یعنی لوگ ان کے بارے میں رائے دراصل کیا رکھتے ہیں. درست. اور عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی توقع ہو. اس پہ جب یہ شور شرابہ ہوگا, حکومت کا میرے خیال کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, لوگوں کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے کچھ, لیکن ان کی ساکھ تو ختم ہوتی چلی جائے گی نا, ایک وقت کے ساتھ یہ کمزور پڑتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کوئی تو ایسی تھپکی ہے یا کوئی تو ایسی تسلی ہے جو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, گھر بھیج دیں گے. نہیں, وہ دیکھیے سیاستدان اس طرح کے نعرے لگاتے ہی ہیں, ابھی ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک بات کا ضرور پتہ چلے گا. کیا؟ وہ یہ کہ کتنی آزادی عمل ہے اپوزیشن کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ کافی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ بھائی وہ فائدہ انہیں, ابھی تک تو نون لیگ انٹیکٹ ہے. جن لوگوں کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ مگر آزاد کشمیر میں پرابلم ایک ہے, بلوچستان کی طرح ہر آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, جتنے بھی ہیں نون لیگ میں لیڈر جو پرومیننٹ ہیں. لیکن کچھ لوگ جائیں گے اس لیے کہ یہ تو بہرحال ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ آزاد کشمیر کے ووٹر, لیکن ابھی تک تو وہ جمی جڑی ہے. ناممکن نہیں ہے کہ نون لیگ جیت جائے, یہ ناممکن نہیں ہے. چانسز ہیں. فاروق حیدر کا امیج اچھا ہے ریلیٹیولی, اتنا کلین کا امیج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہے بہرحال, اسی لیے مریم نے آج بڑا خراج تحسین بھی اسے پیش کیا. وہ ان کے لیے صرف ایک چیلنج ہے کہ اپنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح شاید بنا ہی لیں. دیکھیے نا, یہ جو 12 مہاجروں کی سیٹیں, اس پہ تو حکومت کو ایج ہوتا ہے. ووٹ پڑتے ہی کتنے ہیں, 3-4 ہزار ووٹ. حکومت کے لیے تو مینجمنٹ سہل ہوتی ہے, چندہ جمع کرنا بھی سہل ہوتا ہے, لیکن وہ گلگت بلتستان جیسا معاملہ شاید نہیں ہوگا. قریب جا کے پتہ چلے گا, جولائی میں الیکشن ہوں گے تو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال بن کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ایک اور اہم معاملہ, جیسے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں طے کی گئیں آپس میں. پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا کہا نہیں سنیں گے, استعفوں کے اوپر بات ہوئی, نہیں چل سکا. انفیکٹ کوئی اتفاق رائے ہوا نہیں ہے. سینٹ کے لیے جو مشترکہ امیدوار لانے پہ اتفاق وہ ایسے دکھاوے کا ہے, وہ اس کا پی ڈی ایم سے کیا تعلق ہے. وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا. نون لیگ کے 2-4 آدمی جو ہیں, 2-3 آدمی ہیں شاید سندھ میں, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے, کیونکہ وہ تو اپنے سینیٹر نہیں لا سکتے. اور یہاں پیپلز پارٹی کے جو چند آدمی ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ دے دیں گے. بات بنتی نظر آئے گی یہاں پہ, نہیں, وہ تو آبویسلی 2 پارٹیوں کا گیو اینڈ ٹیک ہے, اور دونوں کی ضرورت ہے کہ انہیں وہاں کچھ ووٹ مل جائے, نہیں یہاں کچھ ووٹ مل جائے. ویسے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی ہو یا آصف علی زرداری صاحب, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نون لیگ پہ ہمیں بھروسہ نہیں, جیسے چودھریوں کو بھروسہ نہیں ہے. نہیں, لیکن دیکھو نا, ضرورت کے مطابق ہوتا ہے نا. وہ تو چودھریوں کے ساتھ اگر اعتماد کا رشتہ ہوتا تو چودھریوں کا تو اس وقت بڑا رول تھا. وہ تو دیکھنا پرویز الہی کو, زرداری صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ. تو وہ اگر ہوتا, اول تو دیکھیں اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے نا, تو ان کی بات تو مان لی گئی ہے کہ سینٹ کی سیٹ انہیں دے دیں گے, اور وہ کچھ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں. وہ وقت کھو دیا خان صاحب نے. وہ سیاست کا اتنا فہم نہیں جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں, ایک پہلو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا. بلدیاتی الیکشن میں ایک مسئلہ تو ان کے لیے پیدا ہوگا کہ لوگ بڑے پیمانے پہ اگر اظہار ناراضگی پہ تل گئے, وسطی پنجاب میں تو بہرحال نون لیگ جیتے گی, تو اگر اظہار ناراضگی پہ لوگ تل گئے تو بہت خرابی ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ایجیٹیشن میں لگے رہے, میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی شامل ہو, تو وہ اپنا بلدیاتی الیکشن کیسے لڑیں گے. بلدیاتی الیکشن تو ہونے ہیں, وہ تو لازم, اور اس کی ذریعے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تو کیا کریں گے. ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا, ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اور پختونخوا میں کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے, وہ اگر شو آف ہینڈ سے, وہ اپنا اوپن نہیں ہوتا شو آف ہینڈ سے, تو خیر اوپن بیلٹ کی جو بات کر رہے ہیں, تو کچھ لوگ ان کے جا سکتے ہیں, کیونکہ تاریخ رہی ہے پختونخوا کی کہ وہاں لوگ پیسے لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں نا, حافظ حسین احمد چیخ کے بتا رہے ہیں کہ طلحہ محمود اور اعظم سواتی جو ہیں وہ پارٹی کے اخراجات برداشت, ان کا دونوں کا تعلق پارٹی سے تو نہیں تھا. سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جن سے کچھ وہ حافظ حسین احمد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آنسوں کے ساتھ رو پڑے مولانا فضل الرحمان جب ان کی جواب طلبی کی گئی. پیسے کدھر گئے, وہ ڈیزل کے پرمٹ کا بھی یہی قصہ ہے. جی آپ نے بیان کیا, سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ پیسے بناتے تھے.
بہرحال کچھ چیزیں سینٹ کے الیکشن سے واضح ہوں گی. اگر کچھ لوگ ان سے مل جاتے ہیں تو دباؤ بڑھ جائے گا. حکومت جائے یا نہ جائے لیکن دباؤ بڑھ جائے گا. دباؤ کو ویسے عمران خان صاحب کیسے ٹیکل کرتے ہیں ہارون صاحب؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب یہ سب کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب تو کوئی بیان تک نہیں دیتے تھے، حالانکہ اس وقت انہیں ریئل اس کے مقابلے میں تو خطرہ زیادہ تھا. یعنی ایسے بھی مواقع آئے جب آج وزراء نے محسوس کیا کہ بوریا بستر باندھ لینا چاہیے. لیکن نواز شریف تو بیان تو احسن اقبال دیتے تھے، اپنا خواجہ سعد رفیق بیان دیتے تھے اور خواجہ آصف صاحب بیان دیتے تھے. تو عمران خان صاحب کو اکسانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن اب تک جس حکمت عملی پہ عمل کر رہی تھی نا، وہ یہ تھا کہ وہ کھلاڑی کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے اور امپائر کو بھی کر رہے تھے. بھائی امپائر نے فرض کیجئے غلط فیصلہ دیا تو آپ امپائر کے خلاف تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے نا. میچ میں ایک وقت میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، 2 ٹارگٹ نہیں ہوتے. 2 ٹارگٹ جو کرنے والا ہے اس کا اپنا کیا بنتا ہے؟ جب بہت سے محاذ آپ کھول لیں گے تو ظاہر ہے اسی لیے لوگ نہیں آئے نا. ویسے روز کی تبدیلیاں لوگ نہیں چاہتے. اب یہ کوئی بلنڈر کریں خان صاحب، بلنڈر کر بھی سکتے ہیں. وہ ایک تو یہ تقریروں پہ لگ جاتے ہیں فوراً. بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جواب دینے کے لیے؟ اتنے لوگ جو آپ کے پاس موجود ہیں. انہیں شاید محسوس ہوتا ہے کہ ایک وزیراعظم کا جواب دینا وہ زیادہ مؤثر کبھی کسی وزیر اعظم نے یہ رویہ اختیار. اور کیا کر رہی تھی اپوزیشن؟ عمران خان کی نکالی کر رہی تھی نا ایجیٹیشن میں. یہ تو دھرنا یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ہمارے. اور یہ جناب وہاں شاہراہ دستور پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اب الٹیمیٹ انالیسس میں اس حکمت عملی سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن رہ گیا باہمی اعتماد تو وہ موجود نہیں ہے. مجھے 2004 کی ایک ملاقات یاد ہے نواز شریف اور شہباز شریف سے جو جدہ میں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کسی پہ بھی میں اعتماد کر سکتا ہوں لیکن مولانا فضل الرحمان پہ نہیں کر سکتا. اب سوائے مولانا فضل الرحمان کے اعتماد ہے کسی پر نہیں. حالات دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے. لیکن ہارون صاحب یہ جو ناراض رہنما ہیں نون لیگ کے، جلیل شرک پوری صاحب ہیں، نشاد ڈار صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے بات چیت کی ہے، جو انہوں نے الزامات لگائے یا بات کی ہے، وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے نون لیگ کو؟ 5 آدمی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن 5 یہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کچھ کرشمہ دکھاتے ہیں، کچھ کرامت دکھاتے ہیں تو 1 آدھ سیٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. ادھر پختونخوا میں بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ وہاں پیسے لینے کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. بلوچستان میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. آزاد امیدوار جیت سکتے ہیں. اچھا اب یہ بڑی دلچسپ پوزیشن ہے کہ میثاق جمہوریت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن اوپن ہوں گے، اور اب وہ بالکل پھر گئے. اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے اپنے موقف کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے. اب دلیل یہ ہے کہ جی سینٹ کے چیئرمین پہ جب نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس وقت آپ موو کر دیتے نا تو یہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. آپ نے تو کوئی ترمیم موو نہیں کیا، آپ کی میجورٹی تھی سینٹ میں، آپ ترمیم موو کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جنگ میں جو مکہ بعد میں یاد آئے نا، اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے اس کو. ہارون صاحب آپ نے بھی بات کی کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے شاید کوئی مفاہمت ہو گئی کسی حد تک، نہ استعفے ہوتے ہیں، محسوس کیا ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. کرائم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان کو بلایا نہیں جا رہا ہے، شہباز شریف ہسپتال پہنچ گئے، شاہد خاقان عباسی ملک سے باہر گئے، حمزہ کی اس کا امکان ہے. تو باقی کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ یہ بات کرتے ہیں آل از ویل آل از ویل آل از ویل؟ تو یہی بیل ہے اور کیا ہے. بھائی ہسپتال پہنچ گیا. اور وہ جو شیخ صاحب کی بات اگر مانتے اور مریم چلی جاتی تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی. میاں نواز شریف کے لیے کوئی راستہ بنتا دیکھ رہے ہیں واپسی کا یا کوئی؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے نا اس کا ٹارگٹ اب بھی وہی شہباز. دیکھیے جو وہ وہاں مخالفت لانگ مارچ کی 26 مارچ کی تاریخ کی صرف پیپلز پارٹی ناخوش نہیں تھی، نون لیگ کے لوگ بھی ناخوش تھے. مگر نواز شریف کا حکم ہے، اس کی سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے، کیونکہ پارٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، کہ بھائی وہ اپنا کوئی توقع یہ نہیں کرتا کہ کوئی بہت بڑا شو ہو جائے گا. اور اعلان اختتام کا اعلان پہ ساتھ ہی کیا، یعنی واپس آنے کی جلدی ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک شروع ہو چکا گا، رمضان المبارک میں کون بیٹھے گا؟ اپریل کی 13 یا 12 سے رمضان شروع. اچھا دوسری سے ایک اور دیکھیں. کیا؟ دیکھیے اگر ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے عمران خان کو نکالنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے ہی کچھ پارٹیاں ناراض ہیں.
اب وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ناراض کر لیں جو زیادہ نوجوان لوگ ہیں، پرجوش ہیں، سرگرم زیادہ ہیں، سوشل میڈیا پہ دم نہیں لینے دیتے وہ کسی کو. درست کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کو کیسے ناراض کر سکتے؟ ان کو اپنے ہی بھروسے پہ کرنا ہو، خود ہی کرنا ہوگا. یہ جو ایک زمانے میں یہ پیٹرن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مدد کر دیتی تھی خاموشی سے، میرا خیال ہے وہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہارون صاحب. وقت کے ساتھ ہمیشہ تبدیلی ہی پرماننٹ ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہر بڑے فلسفی نے یہ بات کہی ہے کہ حالات کے جوں کہ توں کبھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف ہارون صاحب چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے جو بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں کشمیر سے متعلق، تو آج انہوں نے پھر سے دعوت دی ہے، ویلکم کیا ہے کہ نریندر مودی آئے، بات کرے، مل بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے. فائدہ ہے کوئی؟ رشتہ دار ہیں نا، بڑے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، بڑے خوشگوار تعلقات ہیں. مجھے تو یہ فکر سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں، ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. کیا بڑھیں گے؟ انڈینز کبھی بڑھیں؟ ایک دے بھٹو سورن سنگھ مذاکرات جو تھے وہ برسوں ہوتے رہے، کوئی بریک تھرو. ان کی ایک طے شدہ پالیسی ہے اور اس میں وہاں اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے. ہماری طرح اس میں مختلف بولیاں نہیں بولتے لوگ. یہ وہ ضرور ہے کہ اختلافات جس انداز سے کشمیر کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی اس نے، لداخ اور کشمیر کے اور جموں کے 3 حصے کیے، تو وہ تو اس کی تو ظاہر ہے مخالفت کی گئی، اور وہ اس لیے کی گئی کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں اس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا. انڈیا کی اپوزیشن سمجھتی ہے اور ٹھیک سمجھتی ہے، مگر وہاں اس طرح کی تقسیم تو نہیں ہے. یا ہمارے ہاں تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے نا. وہ تو ٹریک 2 مذاکرات میں جو لوگ شامل رہے ان میں کئی اخبار نویس بھی شامل تھے، وہ کہتے ہیں اپنی پوزیشن سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ایک پہلو تو ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں نا علیحدگی کی تحریکیں جب گلگت بلتستان پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پختونخوا کی، جی ایس سندھ کی، بلوچستان کی، گلگت بلحظ تحریک کی انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک قدم کیا آگے بڑھیں گے؟ یہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن بھائی وہ تو ذرا سی رتی برابر جگہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صرف سفارتی پوائنٹ سکورنگ کہہ سکتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہیں، مجھے نہیں نظر آتی. بات یہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہوں، 2 زبانیں ہیں بنیادی طور پر عالم اسلام کی، عربی اور فارسی. افریقہ کے کئی ملکوں میں، سوڈان میں عربی بولی جاتی اور کئی ملکوں میں بھی. ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ سارا فارسی سمجھتا ہے. ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سب ملکوں میں فارسی بولی اور یہ لٹریچر کی لینگویج یہی ہے. افغانستان میں بھی کمیونیکیشن کی زبان یہی ہے. حکمت یار کہتا تھا کہ میں پشتو میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے اور اکثریت کی زبان ہے، لیکن میں فارسی میں زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں اردو زبان ہے، بھائی بڑی تعداد تو پنجابی بولنے والوں کی ہے، سرائکی بولنے والوں کی ہے، پھر یہ کہ سندھی بولنے والے بھی کم نہیں، اور بڑی قدیم زبان ہے. پشتو کا لٹریچر بھی بڑا رچ ہے، بلوچی کا بھی، بہت ساری مقامی زبانوں کا. لیکن ایک زبان ہوتی ہے نا رابطہ. یہ 2 زبانیں، آپ نے کوئی ویب سائٹس بنائی، کوئی آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی کیا، کوئی لوگ ٹرینڈ کیے، عالم اسلام کے حکمران تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ تو امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن عوام تک تو آپ پہنچ سکتے تھے، دباؤ پیدا کر سکتے تھے. آپ نے کیا کہ فلمیں بناتے، اس پہ ایسا کلچر ہمارا نہیں، کلچر کیا، اس کی جو سفارتی مہم تھی، اتنا مضبوط مقدمہ. دیکھیے نیلسن منڈیلا کا بڑا نام ہے، نیلسن منڈیلا سے 2 گنا زیادہ جدوجہد ہے علی گیلانی کی. 70 سال سے 92 سال عمر ہو گئی ہے، 70 سال سے ایک آدمی مقتل میں کھڑا ہے پورے قد کے ساتھ. شبیر شاہ ہے، 30 برس جیل کاٹی ہے شبیر شاہ نے، 14 برس کا تھا جب جیل میں پہلی دفعہ گیا. یاسین ملک، اتفاق سے ان میں کئی لوگ میرے ذاتی دوست ہیں، مگر یاسین ملک وغیرہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں
تو میری ان سے لمبی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے ان کے میں نے ملاقاتیں کریں، جس میں وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں سے علمی طور پر استفادہ کرنا چاہتے تھے، تو اب بھی کبھی میسیج ان کا آتا ہے، اور ان کے خلاف تو اب جعلی مقدمے بھی بنائے۔ اچھا، خواتین کی بڑی بے مثال جدوجہد ہے، آسیہ اندرابی کی، وہ جیل میں ہیں، ان کی صاحبزادی جیل میں ہیں، ان کے میاں جیل میں ہیں، 30 برس جیل میں کاٹے۔ وہ سٹرگل تو ایسی بے مثال ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر ہی کم ہوگی، لیکن عالمی حالات ان کے حق میں نہیں، ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ واقعہ یہی ہے۔ جماعت اسلامی بھی تھک آ چکی، بہت کام کیا تھا قاضی حسین احمد کے زمانے میں انہوں نے۔ اصل میں تو جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کسی مقصد سے آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیاسی جدوجہد ہی سے نتیجہ نکلے گا۔ وہ عسکری جدوجہد جو سازگار نہیں ہے، دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں 28 آیات ہیں جہاد پہ، اس میں سے صرف 8 کا تعلق قتال سے ہے، یعنی جنگ سے۔ 20 کا تعلق جہاد کی دوسری شکلوں سے ہے، اس میں اپنی ذاتی اصلاح بھی شامل ہے، یکسوئی بھی شامل ہے اس میں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی، اور جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں ہے صرف، تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو تو کرے گا۔ کشمیر آزاد تب ہوگا جب بھارت ٹوٹے گا، اور اس کی طرف تو بھارت بڑھ رہا ہے، وقت لگے گا، لیکن اتنی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا کہ وہی کیا ہے، تاریخ کا اختصار ہے، جو صدیوں کے تجربے سے آدمی سیکھتا ہے، وہ قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی وہی کی ایک شکل ہے کہ وہ اس کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے اصول کو، تو وہ کامیاب تو بہرحال ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہ کسانوں کی جو تحریک ہے، یہ تو بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس کو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خالصتان کی تحریک بنا دیا جائے، مگر اس میں تو مہاراشٹر کے کسان بھی شامل ہیں، یو پی سی پی کے بھی ہیں، اور ہریانہ کے بھی ہیں، کسان طبقہ باہر تحریک نکلا ہے اس وقت۔ پھر وہ اب ایک عجیب جہد اختیار کر لی اس نے، وہ یہ ہے کہ سکھ اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن مؤثر اور متحرک بہت ہیں، اور وہ کینیڈا میں متحرک ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ ہر کہیں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو جو فلمیں بناتے ہیں اس میں انڈیا کا ریفرنس ہی نہیں ہوتا بعض اوقات، بہت کم حوالہ ہوتا ہے، وہ پنجاب، صرف پنجاب ہریانہ تک موجود ہے، پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو فنکار ان کے 30 آدمیوں نے، کھلاڑیوں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے تمغے واپس کر دیے، یہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ انٹرنیشنل ان کے جو رابطے ہیں اور تحریک بھی دیکھیں نا، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس بڑے پیمانے پر، بیریکیڈز لگائے جا رہے ہیں، شہر کا وہ محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، تو دنیا بھر سے فنکار ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ ٹرینڈ ہے، میں نے اس سے پہلے کسی تحریک میں کم دیکھا، یعنی ویتنام میں ایک مرحلے میں کچھ لوگ جو تھے، محمد علی کلے باکسر جو تھے، وہ کچھ اور لوگ اور آگے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ بعض تحریکوں میں آخری مرحلے پہ یہ ہوتا ہے۔ تو آخر کار بھارت کا انجام تو یہی ہے، بھارت کا پیٹرن 2 ہی ہیں، بر صغیر میں 2 ہی صورتیں رہی ہیں، یا تو یہ سارا خطہ ایک ملک بن جاتا ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا ایک ہی تھا، برما بھی تھا ساتھ، سری لنکا بھی تھا، یا پھر یہ بہت چھوٹی ریاستوں میں بٹتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرف مودی صاحب لے جا تو رہے ہیں، اپنا آئسولیٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، سکھوں کو آئسولیٹ تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو انڈیا کی بات کی ہارون صاحب، آپ دنیا بھر سے فنکار تو ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کا، مگر مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو موجود کچھ فنکار ہیں جو خالص طور پہ ہندوتوا کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردوں کو ٹرین کروا رہے ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ وہ دیکھیں نا، جب اربوں روپے لوگ کما رہے ہوں تو پھر وہ اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ تو یعنی دلیپ کمار سے لے کے تو اب تک جتنے لوگ ہیں، وہ تو اللہ رسول کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ وہ عمران خان کی بڑی ملاقاتیں تھی، اب وہ موقع نہیں میں بتاؤں آپ کو ان سب لوگوں سے، تو وہ بڑے دلچسپ بات واقع۔ ٹھیک ہے، آپ نے جماعت اسلامی کی ہارون صاحب باتیں کی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام نے کشمیر کے جو اوپر ہے آج جو باتیں کی، ایون کہ جماعت اسلامی نے، وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بات کی، انہوں نے ان کے خلاف بات کی۔ خدا کے بندو، یہ ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے، ایک دن ذرا کم تنقید کرتے پھر بھی کرتے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کشمیر کو بیچ ڈالا، اس نے کہا انہوں نے بیچ ڈالا،
تو وہ اپنا کس دھڑلے سے ویسے جی مبالغہ کرنے میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا. مریم کا ثانی کوئی کم پیدا ہوگا, محترمہ مریم نواز کا, ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ تو نام نہیں لیتے تھے انڈیا کا, کلبھوشن کا, اس کا وہ جو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اس کا, کسی کا نام نہیں لیتے تھے. اور کیسے مؤدبانہ وہ ملتے تھے مودی کے ساتھ, وہ تو ساری فلمیں موجود ہیں. وہ تو کہتے ہیں کشمیری ہیں ہم. تو کشمیری ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی, یہ گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھ لیا نا, اب لوگ طائب ہو رہے ہیں, کیا بلوچستان کے بعد لوگ شامل نہیں تھے؟ وہ انڈیا کی بالادستی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈا, وہ تو نواز شریف صاحب نے تسلیم کیا. بغیر ویزے کے انڈینز آتے تھے, رمضان شوگر مل میں انڈین تھے, ان کے گھر پہ ٹھہرتے تھے. یہ اس کی تردید کریں, اس کے لوگ نام بتا دیں گے ان کے. ٹھیک, لیکن قریشی صاحب نے پھر, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ, ان کی بات بھی کرنی چاہیے ارون صاحب, انہوں نے پھر ٹھیک نہیں کہا کہ خود تو 3 حکومتیں کی, آج ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا. خود انہوں نے کیا کیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کیا کسی نے, سوائے جماعت اسلامی کے. ان کی جدوجہد نتیجہ سب سے زیادہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں انہی کے قتل ہوئے, شہید ہوئے. قتل تو نہیں کہنا چاہیے, عام کشمیری. انہوں نے, یہ جماعت اسلامی کا اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ لا کھڑا کیا. آج وہاں پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے. وہ سچن ٹنڈولکر نے لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ ہم وہاں سری نگر میں گئے, ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ تھا, یا پاکستان کے جھنڈے تھے یا ویسٹ انڈیز کے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے دوسری کوشش کی, بسیں بھر کے لانے کی کوشش کی وہاں سے, انڈیا سے, سری نگر میں, کہ عام تماشائیوں کو اجازت نہ دی جائے. ٹھیک, وہ اس وقت عسکریت تھی, آرمڈ اسٹرگل تھی, انہوں نے روک دیا, بسیں آنے نہیں دیں. پھر وہی ہوا. اس کے بعد سری نگر میں میچ کبھی نہیں ہوا, حالانکہ سری نگر میں تو بہت اچھا اسٹیڈیم موجود ہے. ایک آخری سوال, 2 اہم نکات ارون صاحب. کشمیر کو لے کے کیا پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ اور دوسرا, کشمیر تحریک آزادی کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اور خدا تو کوئی قربانی کبھی ضائع نہیں کرتا. تحریک لمبے الجزائر کی تحریک آزادی بہت لمبی ہو گئی. چیچنیا نے آزادی حاصل کر لی, مگر پھر مطلب محدود آزادی انہیں ملی. ایک حد تک تو آزادی اب بھی ہے. امان اللہ خلدونی ناراض تو وہ ہیں, اور وہ روس میں بھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو احتجاج کی مختلف انتہائی شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں. الجزائر کی تحریک آزادی طویل عرصے تک جاری رہی تھی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کب ہوگا, لیکن بہرحال اس راستے پہ تو مودی نے انڈیا کو, جس میں بہرحال انڈیا کو تقسیم ہونا. تحریک آزادی کا مستقبل بیان کریں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو عرض کیا نا کہ کبھی ایسی تحریکیں جن میں اتنی قربانیاں دی گئی ہوں وہ ناکام نہیں ہوتی. دیکھیے, وہ تو کشمیری تو الگ ہو چکے. یہ تو 90 میں پہلا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, 89 یا 90 میں, ایک انڈین اخبار کا. انڈین اخبار آتے تھے یہاں, وہ جو کیا سمجھوتا ایکسپریس سے انڈین اخبار اور میگزین آتے تھے. پیراڈائز لاسٹ, جنت ہاتھ سے نکل گئی. وہ کشمیری تو ان کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ذرا گلگت بلتستان کے اوپر ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. واپس پہ آ کے تفصیل سے بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. علیحدگی کی تحریکوں کے حوالے سے جو ہارون صاحب نے بات کی اس کے اوپر بات ہوگی. گلگت بلتستان میں جو بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے, کنفیشنز کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ, اس کے اوپر بات کریں گے. حکومتی اقدامات, اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے خارجہ پالیسی جو امریکی صدر نے اس سے متعلق اعلانات کیے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے حوالے سے ارون صاحب بات کرتے ہیں. بھارت مسلسل وہاں پر اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا تھا. اب جب مقامی لوگ وہاں پہ کنفیشنز کر رہے ہیں, اس کے بعد حکومت کا رد عمل اور اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, وہ جو پاکستان میں علیحدگی کی تحریکیں تھیں جن میں ہر ایک پہ بڑے انویسٹمنٹ کی انڈیا نے, وہ کمزور پڑ گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو یہاں جو لوگ تھے, نام لینے کی ضرورت نہیں, فوراً لوگوں کے ذہن میں سب کے چہرے آ جاتے ہیں, جو بھارت نواز اخبار نویس تھے, سو کالڈ دانشور تھے, جو دراصل اس خطے میں امریکی ایجنڈے کے تحت بھارت کی بالادستی چاہتے تھے.
ایک محترمہ تو اس دنیا سے چلی گئی، ان کو تو بالکل ہی نہیں نام لینا چاہیے، باقیوں کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں، کمزور پڑ گئے۔ اخبارات میں ایک سلسلہ تھا، بعض میڈیا گروپ تو بالکل مطلب پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بھئی یہ یورپی یونین کی طرح ہونے چاہیے۔ بھئی یورپی یونین کی طرح ہونا تو چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کشمیریوں کی قیمت پہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ تو نہیں آپ کا ملک 2 لخت کر دیں اور مزید ٹکڑے کرنے کا وہ اعلان کریں، اور کس چیز کی صلح؟ وہ علیحدگی کی تحریکیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک تو بھارت کے اندرونی مسائل سنگین ہیں، اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں، آج بھی بات کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ریلائزیشن ہو گئی، سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی بے شمار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے، جس میں ہمارے اداروں کا بھی عمل دخل ہے، ایجنسیوں کا بھی عمل دخل ہے، ان کی پرفارمنس بہتر ہے، کمٹمنٹ زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے لوگ سیاچین پہ جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، انڈیا میں رضاکارانہ طور پہ نہیں جاتے۔ انڈیا میں فوج میں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، کسانوں میں ہزاروں آدمی خودکشی کر چکے ہیں جو قرض واپس، ہمارا نہ کوئی کسان خودکشی کرتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر، اس میں عقائد کا بھی دخل ہے نا، کیوں خودکشی کرے مسلمان، کیوں خودکشی کرے؟ اس کی امید تو ہمیشہ برقرار ہے، بہت ریئر واقعہ ہوتا ہے ایسا، اور نہ فوج میں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب گلگت بلتستان میں یہ ریلائزیشن تھی۔ ایک تو سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ مجھے شروع میں بیان کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے بھارتی جنرل 8-10 سال پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ لداخ سے حملہ کر کے یہ جو سرحد ہے اس کو کاٹا جائے چین کے ساتھ، جو یہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس میں آرمی جب چاہے داخل ہو جائے۔ اب کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ صحیح۔ اب کیا ہے؟ اب تو لداخ میں لج گیا اپنا انڈیا۔ 2 لاکھ چینی ویل ٹرینڈ آرمی جو جس نے اس کو اس موسم میں تربیت دی گئی ہے، سخت مشقیں کی گئی ہیں، کیونکہ چینی نسبتاً بہت سخت جان ہے۔ انڈیا میں لڑنے والے کون ہیں؟ سکھ اور گورکھا۔ بہت اچھے سولے تو یہی ہیں، کسی حد تک راجپوت، لیکن یہ 25% سکھ ہیں انڈین آرمی میں۔ آبادی کا تناسب تو ان کا 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ناخوش ہیں۔ اچھا انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے۔ وہ کیا دعوے، آپ کو یاد ہے کیا لہجہ تھا مودی کا کہ میں نے یہ کہا پاکستان پہ حملہ کر دو، اسٹریٹجک سٹرائکس اور یہ اور وہ اور فلاں، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ رفتہ رفتہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اگرچہ وہ اب بھی پاپولر ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک جذباتی نعرہ اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا تو ظاہر ہے۔ گلگت بلتستان میں وہ جو مہدی شاہ ہیں، انہوں نے یعنی یہ کہنا کسی آدمی کا کہ میرے والد کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی ان کی پالیسی سے ڈس ایگری۔ وہ ڈاکٹر امجد ہیں، یو مرزا ہیں، شوکت کشمیری ہیں، یہ انڈیا نے بہت سے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب وہ تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے ٹی وی سکرین پہ کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی، یہ کرے، جنیوا میں مظاہرے کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ حقوق کے نام پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بتدریج انہیں حقوق ملے بھی جو پہلے ہی ملنے چاہیے تھے، جو ان کا حق ہے، اور مزید انہیں خود مختاری ملنی چاہیے، کیپیسٹی ان کی بڑھاتے جائیں، اور انہیں بالکل جیسے 18ویں ترمیم کے اب آزاد کشمیر میں تو صوبوں سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ان کا حق ہے، یہ کسی نے احسان نہیں فرمایا ان پہ، مہربانی نہیں کی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہتھیار اٹھائے اور پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا۔ یہاں تو ابھی کوئی لوگ سوئے، ایسے افراتفری کا عالم تھا، مہاجرت ہو رہی تھی، تو وہ ایک ایک کر کے یہ تحریکیں کمزور ہوتی گئیں۔ آج کوئی یہ بات نہیں مانے گا، اس کے تمام تاریخی شواہد موجود ہیں کہ غفار خان کی قیادت میں باچا خان جنہیں کہا جاتا ہے، عبدالولی خان نے پاکستان سے علیحدگی کا منصوبہ بنایا۔ ناراض تو وہ بھٹو سے تھے، وہ پاکستان سے ناراض یہ بنا کہ پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ ہاں، سینکڑوں آدمیوں کی ٹریننگ کی گئی۔ جمعہ خصوفی نے اس کی ساری تفصیلات ایک کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ تحریکیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے، یہ سی پیک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے، کئی گنا اس سے بہت۔ دراصل اس کی بہت سی جہات ہیں۔ جب وہ پاکستان کے راستے ٹریڈ کر رہے ہوں گے
اور فیول لے جا رہے ہوں گے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ گوادر کی بندرگاہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے. گوادر اسٹیڈیم کا بائی دی وے بڑا چرچا ہو رہا ہے. اور ایک نئی سڑک کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور چین نے بنانے کا. وہ شاہراہ ریشم ایک نہیں تھی، شاہراہ ریشم 2 تھی. ایک تو یہ ہے جو اب موجود ہے، جو 61-2 میں جس کا معاہدہ ہوا اور جو 78 میں جا کے مکمل ہوئی، جو دنیا کی سب سے اونچی شاہراہ ہے اور بالکل منفرد شاہراہ ہے، ایسی مشکل سڑک دنیا میں نہیں ہوگی. ایک ہے یار کنڈ ایک جگہ ہے سنکیانگ میں، وہاں سے کشمیر کو ایک راستہ آتا ہے. اب اس پہ 10 میٹر یعنی اس سے چوڑی سڑک بنے گی، یعنی کوئی 31-32 فٹ چوڑی سڑک بنے گی اور بڑی اچھی شاہراہ ہوگی. اب تو خیر ارتھ موونگ اکوپمنٹ بھی بہتر ہے، اس زمانے میں تو اتنا اچھا وہ نہیں تھا، مشینیں اتنی اچھی نہیں تھی اور اتنے وسائل ہی نہیں تھے. اب تو چین کے پاس بے پناہ وسائل ہیں. وہ وادی نیلم اور وادی استور کے درمیان سرنگ بنے گی اور آگے سنکیانگ کا راستہ بنے گا. یہ نسبتاً مختصر راستہ ہوگا اور لداخ میں بیٹھی ہوئی چینی فوج اپنے ٹینکوں سمیت، اور کیا کہا تھا چینی صدر نے، 1 سیکنڈ کے حکم پہ تیار رہو، 1 سیکنڈ کے اندر تم کارروائی کرنے کے لیے تیار رہو. تو وہ گلگت بلتستان میں انہوں نے 750 آدمی، ہمارا اب بھی جو نیٹ ورک ہے ISI کا وہ بہت بہتر ہے راہ سے، باوجود اس کے کہ پے در پے بدلنے والی حکومتوں سے اسے نقصان بھی پہنچا. ایک زمانے میں تو یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کنسیڈر کی جاتی تھی اور سینئر بش نے کہا تھا اس کے پر کاٹے جائیں. وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ بھئی تو بہت اتنی طاقتور ہو گئی ہے. وہ معلومات جو ہیں بر وقت مل جاتی ہیں. 750 آدمی انہوں نے ٹرینڈ کرنے تھے بلوچستان کے لیے، تقریبی کارروائیوں کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے. اس کی پہلے سے پیش بندی کر لی گئی. یہ عمران خان صاحب کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کام بھی ہوتے رہنا چاہیے، صرف تقریریں نہیں ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے کچھ ٹیکسٹائل کے لیے اور اس کے لیے کیا ہے. اچھا، امریکی پریشان ہے صورتحال سے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بحر ہند میں اور بحر الکاہل میں، انڈو پیسیفک ریجن جو ہے، اس میں ان کی مدد کرے. وہ فوجی اعتبار سے پھنس گیا لداخ میں. 2 ڈویژن آرمی لداخ میں انڈین منتقل کی گئی ہے اور پاکستان کی سرحدوں سے منتقل کی گئی. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ امریکیوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان سی پیک کو میرا خیال اب کوئی زیادہ تنقید نہیں کر رہے اور اعلان نہ بھی کریں تو انہیں تسلیم کر لے کہ چین کے ساتھ ہی جانا پاکستان کو، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. ظاہر ہے انڈیا کی بالادستی تو نہیں تسلیم کر سکتا اور 2 حلیف تو نہیں آپ کے ہو سکتے نا. یعنی بیاکوک چین اور امریکہ تو حلیف نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. وہاں پہ آپ دونوں بڑی قوتوں، وہ جب آپ یمن پہ آئیں گے تو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ چین کے ابھرنے سے کیا تبدیلیاں دنیا میں آئی. یمن کی طرف ہم جاتے ہیں. ایک آخری سوال ہارون صاحب، یہ جو گلگت بلتستان میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جان کا خطرہ ہے. اچھا، وہ دیکھو آج وہ خبر بھی آئی ہے، وہ ہم اسے بھول رہے ہیں. اتنی اہم خبر تھی جو شروع میں بیان کرنی چاہیے تھی. بڑی خوشی والی خبر. محمد علی نے اور ان کے صاحبزادے نے بغیر، وہ اصل میں 7 پارہ ہے. میں نے وہ جھیل دیکھی ہے جس میں سکردو کے نواب میں، جس میں 7 جگہ سے پانی گرتا. اچھا، اس جھیل میں 7 چشموں کا بس، لیکن اب 7 پارہ ہی کہنے لگے لوگ. اس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں آبویسلی. بغیر آکسیجن کے سر کیا ہے اور یہ کوہ پیمائی کی تاریخ میں عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے. یہ بڑے باہمت لوگ ہیں. یہ سب لوگ کشمیری بھی اور ہمارے شمالی علاقوں کے لوگ بھی 500 برس پہلے مسلمان ہوئے. اور ایرانی ایک صوفی تھے بزرگ شاہ ہمدان، وہ یہاں سے گزر کے گئے، اس علاقے سے گزر کر وہ گئے. اس کے نتیجے میں اور جو درویش کا لگایا ہوا پودا ہے وہ بڑھتا پھولتا رہتا ہے. بڑے ہی باہمت لوگ ہیں اور بڑے نجیب لوگ ہیں. اگر آپ شمالی علاقے میں جائیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ دنیا کا عجیب و غریب خطہ ہے جہاں دیہات میں مشترک باغات ہیں، جہاں کوئی بھی آدمی حتیٰ کہ مسافر بھی پھل توڑ سکتا ہے. اور اس قدر پرتپاک لوگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. نظر انداز کیا گیا، ان کے قربانیوں کو بھی نظر انداز کیا گیا، لیکن بہرحال اب صورتحال بدل رہی ہے. چلیے، پاکستان کے لیے بڑی پاکستان کے لیے چیلنج ہے اپنی معیشت کو تعمیر کرنا.
कोई खान साहब को ये बात समझाए कि मईशत कितनी अहम होती। चलिए, मईशत कितनी अहम होती है इसके ऊपर भी हारून साहब बात करेंगे, मगर एक यमन के हवाले से आपको नहीं लगता बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है यमन जंग से जो अलहदगी का ऐलान किया अमेरिका ने? नहीं, हो गई। और क्या असलहा भी फराहम नहीं किया जाएगा जिन ममालिक के हवाले से वो बात कर रहे हैं? सिर्फ एक सादा सा ऐलान नहीं है। अहम बात ये नहीं है कि जो बाइडन ने ये ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब की मदद नहीं की जाएगी। अहम बात यह है कि फ़ौरन ही सऊदी अरब ने इस पोजीशन को कबूल कर लिया और ये इशारा दिया कि मफाहमत होनी चाहिए। ईरान के मामले में भी उनका एटीट्यूड ये है, पाकिस्तान का मैं पहले अर्ज़ कर चुका, वो नहीं चाहते कि ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हो जाए कि चीन को यहाँ पे और ज़्यादा सहूलतें मुहैया कर दे, गवादर में या कहीं और मुल्क में। और वैसे कोई इसका अंदेशा नहीं है, चीनी बड़े मोहतात हैं, हम भी मोहतात हैं इस मामले में। तो अमारात को F-35 समेत जो सिर्फ इजराइल को तैयारे दिए अमेरिकियों ने, बहुत से असला जो फराहम होने वाला था वो जो बाइडन ने रोक दिया जी। दूसरी बात यह है कि ईरान के मामले में अब वो ये तो नहीं चाहते कि ईरान बिल्कुल ही चीन की गोद में गिर जाए। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिकी तो नहीं कर सकते, छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। फिर उनकी दरसरी है सेंट्रल एशिया भी है। सेंट्रल एशिया बहुत अहम है कि असल दुश्मनी तो रूस के साथ है, अगरचे नई शबबंदी तो चीन की वजह से हो रही है। ये अभी कल की बात लगती है कि कहा जाता अब ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, और योकोहामा क्या नाम है उसको, उसने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री, अब दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम होगा और ये होगा। वो कौन जानता है जी आने वाला कल क्या लाएगा। अब एक बदले, अब इनिशिएटिव चीन के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो यानी यमन में देखें ना आप क्या जुल्म था, 10 साल से जंग हो रही, 36 लाख आदमी बेघर हुए, 2 करोड़ आदमी को पूरी खुराक नहीं मिल रही, और मरने वालों में कितने लोग मरे हैं 10 साल में? 40,000 तो बचे हैं, 2.5 लाख आदमी मरे, 2.5 लाख। और अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे मसलसल चीखते रहे जो पाबंदियाँ अमेरिका ने लगा रखी हैं और यूरोपीय यूनियन ने, उसकी वजह से इमदाद पहुँचाना मुश्किल है। कहत तकरीबन कहत का सालम था, लोग मर रहे थे, घर उजड़ रहे थे। अच्छा, इसमें एक पहलू इसका ये है कि सऊदी अरब की इलाके में जो अहमियत थी वो कम हो गई इस ऐलान के बाद। नहीं, मसलसल कम हो रही है ना। वज़ीर ख़ारजा भी, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा ना कि अब और पैसे नहीं मांग रहे, $1 बिलियन तो मांगे थे, कट मेरे पैसे वापस कर। हाँ जी, भाई क्या बचगाना तर्जुमा है, 50 इतने करीबी ताल्लुकात हैं। चाइना मिल गया नहीं, वो तो $1 बिलियन वापस किया, बाकी 2 बिलियन भी वो तकाजा कर रहे थे, लेकिन अब उससे दस्तबरदार हो गए। अच्छा, ईरान के साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं, वही एटमी, अमेरिका को तो यही सूट करता है, इजराइल तो नहीं चाहता। इजराइल तो चाहता है कि उसे तबाही कर दिया जाए, इसलिए कि इजराइल के पास तो नफरत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिकी तो ये चाहेंगे कि हद से ज़्यादा आगे न जाए ईरान, उसके साथ राब्ता रहे। और जो बाइडन ने जो बात की उसमें अहम तरीन नुक्ता ये है, उसने ये कहा कि हम अपना आलमी किरदार बहाल करेंगे, नॉट इन दीज वेरी वर्ड, मतलब यही है। यानी उसने तो देखा ना, माहौलियात के आलमी माहिदों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली, यूरोपीय यूनियन पे भी इतना दबाव डाला कि उन्होंने चीन के साथ बेशुमार माहदे कर लिए इन्वेस्टमेंट के। तो अब वो आलमी किरदार अपना बहाल करना चाहता है। जो बाइडन एक मंझा हुआ सियासतदान है, हमें कोई ज़्यादा तवक्कुआत इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, ये यमन में वक्त खत्म हो गया, कार्रवाई जो है वो बरतानिया, अमेरिका और इसराइल भी फिजाई में शरीक होते थे। अच्छा, तो ये दुनिया बदल रही है, इनिशिएटिव चीन के पास है, अब अमेरिका के पास नहीं है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह इस पे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।